अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिना असद के नावल प्रिंस चार्मिंग की एपिसोड नंबर 6 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड से पहले जल्दी से क्लिक कीजिए बेल आइकन को, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब स्टार्ट करते हैं नावल की एपिसोड नंबर 6 को। वो जो कोई भी थी, तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो काबिल नफ़रत थी। उसकी याद आते ही मेरा वजूद सुलगने लगता है। अगर आइंदा उसके बारे में पूछने की जुर्रत की तो इसके किए की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? जवाब दो। उसने दिया के बालों को पकड़े हुए झटका देकर पूछा। अगर आपके अंदर लगी आग ऐसे बुझ सकती है तो मैं तैयार हूँ सब झेलने के लिए। बुझाएं इस आग को, मारे मुझे, मैं सब कुछ सहूँगी। आज निकाल दे मुझ पे अपना सारा गुबार। उसने दर्द को जब्त करते हुए कहा और उसको खुली छूट दे दी। वह दिया को बिस्तर पर गिराते खुद ऊपर आया। दिया को उसके बोझ तले अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। वह जोर से आंखें मीच गई। सारा बदन थर थर कांप रहा था। जबान से तो उसे रजामंदी दे चुकी थी, मगर रुआं रुआं कुपकपा रहा था। दफ़ा हो जाओ, मेरे अंदर के हैवान को जगाकर बहुत पछताओगी। वो उससे पीछे हटा और करवट के बल होकर चेहरे का रुख दूसरी जानी फेर लिया। दिया कि तो मानो जान में जान आ गई। सांस अभी तक बहाल नहीं हुआ था। आज उसके पास इजाज़त और हकूक होते हुए भी वो उसे छोड़ गया था। यही थी उसकी माँ की तरबियत, जो उसे गुस्से में भी कुछ गलत करने से बाज रख गई थी। वो अपना गुबार उस पर उंडेल कर शायद सो चुका था। दिया ने तासुब से उसको देखा और फिर अपने आप को। उसके आंसू भी बहने लग गए। उसका दिल पहली रात ही टूट गया था, यही सोचकर कि वो अपने मजाज खुदा की ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती। वो वहाँ से आहिस्तगी से उठी और कबर्ड से एक सूट निकालकर वॉशरूम में चली गई। वहाँ उसने खुद को लहंगे से आज़ाद किया और सिंपल सा सूट पहनकर बाहर आ गई और बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गई। उसके हाथ पर चूड़ियों से लगने वाले ज़ख्म में अब दर्द हो रहा था और दिल भी ज़ख्मी था। प्रिंस ने सुपर्ब सर। प्रिंस ने फर्स्ट टेक में ही बेहतरीन शॉट दिया और जाकर कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। मेकअप मैन उसके बाल सेट करने लगा। मैडम प्लीज़ योर टर्न, डायरेक्टर ने सारा से कहा। टेक 2, लाइट्स कैमरा एक्शन। सारा ने कुछ वक्त में अपना सीन फिल्म बंद करवाया। प्रिंस की नज़रें उसके खदो खाल पे थीं, जो स्लीवलेस रेड शर्ट और ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए अपने सिल्की बालों में हम्स डालकर उन्हें लापरवाही से पुश्त पर फैलाई हुई थी। डीप रेड मेकअप उसके मैदे जैसे सफ़ेद रंगत को मज़ीद उभार रहा था। 4 से 5 टेक लगे उसे ठीक शॉट देने में, क्योंकि वह नई हीरोइन थी जिसे डायरेक्टर ने फर्स्ट टाइम अपनी फिल्म में साइन किया था। वो अपना शॉट देकर सेट की लोकेशन देख रही थी, मगर नज़रें कुर्सी पे बेनियाजी से बैठे हुए प्रिंस पे थी। उसे पता था कि वह लड़की उसकी वजहात से मरूब होकर खुद ही उसके पास आएगी, इसलिए वह शाने बेनियाजी से कुर्सी पे टेक लगाए और टांग पर टांग चढ़ाए यूं बैठा था जैसे वाकई किसी रियासत का शहजादा हो। सारा चलती हुई उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और तर्किश में ही उससे मुखातिब हुई। आपको पता है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि जब इंडस्ट्री में आऊँ आपके साथ काम करने का मौका मिले। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ और ख़ुद को कितना खुशकिस्मत तस्वुर कर रही हूँ। वो अपने दोनों हाथों को बाहम पेवस्त किए पुरजोश आवाज़ में बोली। प्रिंस ने पानी का घूंट भरकर गिलास एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ जांचती नजरों से देखा। सर, कल आप दोनों पर एक रोमांटिक सॉन्ग पिक्चराइज होगा, डायरेक्टर के असिस्टेंट ने आकर उन दोनों को आगाह किया। मेरे ख्याल में शूटिंग से पहले अगर रियल रोमांस हो जाएगा तो शूटिंग करने में आसानी होगी। प्रिंस ने अपनी सुनहरी बियर्ड को अपने पोरों से सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला। सारा उसकी बात सुनकर पहले तो हैरान हुई, फिर मुस्कुराने लगी। मूवी साइन करने के लिए इस डायरेक्टर के पास तो नहीं गई थी तुम? प्रिंस ने अब्रूज गाकर स्पॉट अंदाज में पूछा। सारा कुछ देर के खामोश बैठी उसे देखती रही, फिर उसके सवाल की समझ आई तो नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छी बात, मुझे अनटच ब्यूटी ज़्यादा अपील करती है। वह निचला लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराया, फिर गर्दन तिरछी किए सारा को देखा जो उसकी बात पर ब्लश कर रही थी। फिर आज रात का क्या प्लान है? वो अपनी जगह से उठा और जैकेट अपनी बाजू पे डालकर बोला। जो आप कहें। वो तो उसे चिपकने को बेताब थी, इससे पहले कि वो पुरजोश अंदाज में खुशी के मारे उसकी गले लगती। इट्स अ पब्लिक प्लेस, आई कांट अफोर्ड एनी स्कैंडल। वो स्पॉट अंदाज में कहते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि सारा भी अपना क्लच और मोबाइल उठाकर उसकी तकलीद में भागी। प्रिंस और सारा उस रात एक साथ रहे। सुबह फजर की अजान की कुछ देर बाद उसकी आंख खुली थी। वह दिया को अपने इतने करीब सोए देखकर ठठक गया। गुस्से से उसके माथे पर बल पड़ गए और उसकी रगें तन गईं। उसको रात को हुआ क्या था, वह सब याद आने लग गया। उसने एक झटके से अपने ऊपर से कंबल उतारा और बेड से उठ गया। दिया हल्का सा कसमसाई और फिर करवट बदल कर सो गई।
وہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرایا، لیکن پھر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اس کے اندر لگی آگ بجھانے کے لیے یہ سرد ہوا کا جھونکا بھی کم تھا۔ وہ سوچوں میں گم پہلے کی طرح اب بھی نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی کھڑا رہتا اگر دیا اس کو مخاطب نہ کرتی تو۔ میں نے نماز پڑھنی ہے، پلیز بتا دیں جائے نماز کہاں ہے؟ اس نے چونک کر پیچھے کھڑی دیا کو دیکھا جو کہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ اس کو پتہ بھی نہیں لگا تھا وہ کب اٹھ کر وضو کر کے آئی اور کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ ادھر وارڈروب میں دیکھو، اس نے سنجیدگی سے کہا اور کھڑکی بند کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ جی ٹھیک، اس نے بھی آہستہ سے کہا اور پیچھے مڑ گئی، لیکن وہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی باتھ روم میں جا چکا تھا۔ وہ بھی وضو کیے باہر آیا اور مسجد کی طرف نکل گیا نماز ادا کرنے کے لیے۔ وہاب خان زادہ تو اپنی بہن کی موت کے صدمے سے انتہائی نڈھال اور غمزدہ ہو چکے تھے۔ انہیں لگا تھا بے شک ان کی بہن ان کے ساتھ نہیں مگر اپنی زندگی میں خوش تو ہوگی، مگر اچانک اس خبر نے تو انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ صفیہ خان زادہ نے انہیں دوائی دے کر سونے کے لیے کہا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر اب سو رہے تھے، جبکہ صفیہ خان زادہ اور ثنایا دونوں اس وقت سمیہ کے کمرے میں تھیں۔ سمیہ بھی جاگ چکی تھی اور اپنی اس کزن سے ہمدردی کر رہی تھی۔ کافی گھنٹوں آپس میں بات چیت کے دوران وہ تینوں ایک دوسرے کو اچھے سے جان گئی تھیں۔ ثنایا کو بھی جب اپنوں کا سہارا ملا تو وہ اپنے ساتھ بیتی ہوئی انہیں بتانے لگی کہ کیسے وہ اپنے گھر سے بھاگے اور کیسے یہاں تک پہنچی۔ اس نے جب اپنے نکاح کا بتایا تو صفیہ خان زادہ اس کے نکاح کا سن کر بھونچکا کر رہ گئی۔ ممانی آپ بتائیں کہ میرا نکاح ہوا تھا اس لڑکے سے یا نہیں؟ ان کی دادی جان تو میرے اس نکاح کو ماننے سے انکاری ہیں، وہ رندھے لہجے میں بولی۔ بیٹا میری بات تو دھیان سے سنو۔ نکاح کرنے والے کا ولی، مثلاً اس کا باپ یا دادا، بھائی، چچا وغیرہ بالترتیب اس کی طرف سے ایجاب یا قبول کرے۔ ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ لڑکا یا لڑکی نابالغ ہوں۔ اگر نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی دوسرے ولی مثلاً بھائی، چچا وغیرہ نے کرایا ہے تب تو ان کے بالغ ہونے کے بعد اختیار ہوگا کہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا ختم کر دیں، اور اگر باپ دادا نے کرایا ہے تو یہ اختیار نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر باپ دادا اپنے فسق و فجور میں مشہور ہوں تو پھر نکاح ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً لڑکا اور لڑکی کے والدین، اولیاء اور سرپرستان نکاح کراتے ہیں۔ یہ ایک بہتر اور مستحسن عمل ہے، کیونکہ دونوں کے اولیاء اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی بھلائی دیکھ کر ہی نکاح کرائیں گے۔ اسی وجہ سے شریعت میں ولی کی اجازت کے بغیر کیے گئے نکاح کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ نبی کریم نے اولیاء کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر نہ کریں، کیونکہ ازدواجی زندگی دونوں میاں بیوی کو گزارنی ہے، اس لیے ان سے اجازت لی جائے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ بالغ لڑکا یا لڑکی اپنے ولی مثلاً باپ، دادا یا بھائی کو اس بات کی اجازت دے دے کہ آپ میرا نکاح فلاں سے کرا دیں، یا جس سے چاہیں کرا دیں، یا ولی اپنے بیٹے یا بیٹی سے اس بات کی اجازت لے لیں کہ وہ اس کا نکاح فلاں یا فلانہ سے کرانے جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ اگر باپ دادا نے کنواری لڑکی سے اجازت طلب کی اور وہ خاموش رہی تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت کے حکم میں ہوگا۔ بہرحال ایسی صورتحال میں ولی کو بھی اپنے بالغ بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرانے کا یعنی ایجاب یا قبول کرنے کا حق ہوگا۔ اجازت دیتے یا لیتے وقت بہتر ہے کہ دو گواہ بھی موجود ہوں۔ ایک تو آپ کا ولی شامل نہیں تھا اس نکاح میں، دوسری اور سب سے اہم بات کہ اس نکاح کے بولوں میں انہوں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، نام تو کسی دوسری لڑکی کا لیا جا رہا تھا، تو پھر بیٹا آپ کا نکاح کیسے ہو گیا؟ مگر ممانی جان سائن تو میں نے کیے تھے، مجھے لگا کہ میرا نکاح ہو گیا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ نہیں بیٹا آپ کا نکاح نہیں ہوا، مگر ممانی اس لڑکے نے تو میرے ساتھ رات میں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ممانی جان اس نے مجھ سے تعلق بنا لیا تھا، وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں بول گئی۔ صفیہ خان زادہ نے اس کی بات سن کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ سمیہ نے ثنایا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایم سوری، سچ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہوا تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دیتی۔ میں تو انہیں یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے گناہ کر دیا، میں اپنے اللہ اور اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ممانی جان کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے جیسے گنہگار کی معافی قبول کریں گے؟ وہ تڑپ کر بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس میرا بچہ، صفیہ خان زادہ نے ثنایا کے گرد اپنی بازو پھیلائی۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان و رحیم ہے، وہ صدقے دل سے معافی مانگنے والے کو ضرور معاف کر دیتا ہے، اور تم نے وہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا، سب انجانے میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو اور دلوں کے بھید تو خوب جانتا ہے، دیکھنا وہ پاک صاحب تمہیں ضرور معاف کر دے گی۔ بیٹا نکاح کے بغیر جنسی تعلق سے فطرت کے تقاضے پامال ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس سے محض لذت و کوشی اور شہوانی جذبات کی تسکین مقصود ہوتی ہے، نسل انسانی کا تسلسل پیش نظر نہیں ہوتا،
اور اگر اتفاقاً حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو مرد اس کی سرپرستی قبول کرنے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کرو ایسا کچھ نہ ہو۔ ثنایا روتے ہوئے ان کی مہربان باہوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آؤ ہم نماز پڑھتے ہیں اور مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ تینوں اٹھ کر وضو کرنے چلی گئیں۔ آج امن خان زادہ اور دیا کا ولیمہ تھا۔ دیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سردی بھی بہت تھی اور اس کو اپنے والدین آباد اور حاجرہ کی یاد بھی بہت آ رہی تھی، اور جو کچھ رات کو ہوا تھا وہ یاد کر کے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے جو اندر آتی ہوئی سمیہ سے چھپ نہیں سکے تھے۔ کیا ہوا دیا بھابھی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سمیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بہت پیار سے پوچھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ارے نہیں سمیہ آپی، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بس گھر کی یاد آ رہی ہے، اس نے روتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھیں بھابھی جی، میری طرف۔ سمیہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ پہلے تو آپ مجھے آپی کہنا بند کرو یار، اب اتنی بھی بڑی نہیں تم سے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ وجہ تھی کہ وہ دیا کا موڈ بحال کر سکے، دوسری بات کہ آپ کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیا کو ابرو جھکا کر دیکھا اور چہرہ جھکا گئی۔ نہیں سمیہ، میں کچھ بھی نہیں چھپا رہی، تمہیں ایسے ہی کوئی وہم ہو رہا ہے، اپنے لہجے کو بڑا بشاش بنا کر بولی، لیکن ایسا کرتے ہوئے اس کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ بھابھی جی، میرے بھائی کا غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا پلیز، تھوڑا وقت دو، اب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سمیہ نے اس کی طرف دیکھا پر وہ کہیں اور ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے کپڑے نکالتی ہوں، تم تیار ہو جاؤ، تب تک بھائی بھی آ جائیں گے، سمیہ نے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر وارڈروب سے آتشی گلابی کلر کا پیارا سا سوٹ نکال کر اس کے لیے لے آئی۔ بھابھی جی، یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ بھی اس سے کپڑے لے کر خاموشی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ دیا کی چپ سے سمیہ کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسے ہی سوچتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دیا جب چینج کر کے باتھ روم سے باہر آئی تو امن خان زادہ کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ جھجک کر رک گئی کیونکہ اس کا دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا اور وہ ننگے سر تھی۔ اس کو بہت عجیب سا لگا، لیکن پھر بھی اس کو آنا ہی تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تو امن خان زادہ نے اس کے پکڑنے سے پہلے صورت سے خود کو وہ دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئی اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ تم میرے نام کے ساتھ جڑ کر میرے کمرے میں ہو، لیکن میرے بیڈ پر سونے کی میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو تم نے رات میرے بستر پہ قبضہ جمایا، آئندہ یہ غیر اخلاقی حرکت نہ ہو، اس نے بہت ہی کرخت لہجے میں کہا اور دوپٹہ اس کی طرف اچھال دیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اور ویسے بھی اپنے شوہر کے بستر پہ سونا کہاں کی غیر اخلاقی حرکت ہے؟ ذرا مجھے بھی بتائیے، کس کتاب کا سلیبس ہے یہ؟ اس نے رات والا منظر یاد کر کے تندہی سے جواب دیا۔ امن خان زادہ نے غصیری نگاہ اس پہ ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا۔ عزیز تھکا بکا سی اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی، اور نہ جانے کتنی دیر وہ وہاں پر کھڑی رہتی اگر سمیہ واپس اندر نہ آتی۔ اس کے ساتھ اس کی کزن بھی تھی ثنایا۔ سمیہ اسے زبردستی اپنی نئی بھابھی سے ملوانے لائی تھی، ورنہ وہ تو صفیہ خان زادہ کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ پھر جب وہاب خان زادہ اٹھے تو انہوں نے بھی ثنایا کو ساتھ لگا کر خوب پیار اور دلاسا دیا۔ سمیہ اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن وہ بس ہوں ہاں کر کے جواب دے رہی تھی۔ ثنایا کچھ دیر بعد واپس صفیہ خان زادہ کے پاس چلی گئی۔ ولیمے پر وہ بارات سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سلور اور گرے کلر کے کمبینیشن کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ بیوٹیشین کے ماہر ہاتھوں نے اس کو اپسرا بنا دیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، لیکن پھر وہ جلد ہی چپ بھی کر گئی۔ وہ جس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ تو مہمانوں میں ہی بزی تھا، اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ولیمے کے بعد رسم کے مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی۔ آتے ہوئے وہاب خان زادہ اس سے ملے تو انہوں نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ وہ جلد آ جائے واپس، اب اس کے بغیر خان زادہ مینشن ویران لگے گا، تو اس نے بھی ان کی بے لوث محبت دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ صفیہ خان زادہ، ثنایا اور سمیہ بھی اس سے ملے تھے، لیکن امن خان زادہ اس کے والدین سے مل کر ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ اسے دکھائی ہی نہیں دیا۔ وہ اداس دل کے ساتھ وہاں سے آئی تھی اور اس کو رہ کر اپنے آپ پر اور اپنی سوچ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں سوچ رہی تھی اس بے حس اور مغرور انسان کے بارے میں جس کو کسی دوسرے انسان کی فیلنگ کا احساس تک نہیں تھا۔ کیسے برتاؤ کیا تھا اس نے؟ رات دیر تک وہ اپنی والدہ حاجرہ سے باتیں کرتی رہی اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ ماں کی گود میں جو سکون سے نیند آتی ہے ویسی نیند دنیا کے کسی کونے میں نہیں آتی۔ انہوں نے پیار سے اس کو بستر پر سیدھا کر کے لٹایا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ السلام علیکم۔ وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں وہاب خان زادہ، صفیہ اور ثنایا پہلے سے موجود تھے۔ باقی سارے مہمان جا چکے تھے۔
سمیہ بھی اپنے سسرال واپس چلی گئی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب کے بعد اس نے بلند آواز میں سلام کیا اور وہاب خانزادہ کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو اور ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ صفیہ خانزادہ کا چہرہ بھی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ امن خانزادہ نے ڈائننگ ٹیبل پر ایک نیا چہرہ دیکھا جو سیاہ چادر کے حالے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جو درد اور سوز دکھائی دے رہا تھا وہ ٹھٹک گیا۔ کیا اسے بھی میری طرح کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ وہ کل رات کی تقریب میں اسے دیکھ چکا تھا مگر وقت نہیں ملا تھا پوچھنے کا۔ یہ کون ہے؟ بالآخر وہ اپنے من میں مچلتا ہوا سوال لبوں پہ لے آیا۔ ہم تمہیں بتانا بھول گئے بس وقت کی کمی کے باعث۔ یہ تمہاری کزن ہے، میری بہن شائستہ کی بیٹی ثنایا نام ہے اس کا۔ وہاب خانزادہ نے اس کا تعارف کروایا۔ سب کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر وہ پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بابا جان، اب کس سے طبیعت ہے آپ کی؟ خان، اب تمہیں میری طبیعت کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب میری ایک اور بیٹی آ گئی ہے، وہ اچھے سے میرا خیال رکھے گی۔ وہ اس کی بات سن کر چونکا لیکن بولا کچھ نہیں۔ ثنایا ان کی بے پایا محبت کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی اور ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، میں آپ کا ضرور خیال رکھوں گی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں آہستگی سے بولی۔ ثنایا کی بات سن کر وہاب خانزادہ بھی مسکرائے۔ وہ یہی تو چاہتے تھے کہ وہ اپنا غم جتنی جلدی ہو اسے بھلا دے اور ایک نئی نارمل زندگی کی شروعات کر سکے۔ امن خانزادہ نے محسوس کیا تھا کہ ثنایا کے نام سے اور اس کے اس گھر میں آ جانے سے اس کے بابا کے چہرے پر بشاشت اور خوشی آ گئی تھی، اور صفیہ خانزادہ بھی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن بابا جان میڈیسن سے لاپرواہی نہیں کرنی آپ نے، اس نے ان کی باتیں سن کر ازلی سنجیدگی سے کہا اور اورنج جوس کا گلاس اٹھا کر پینے لگ گیا۔ ٹھیک ہے یار، کبھی تو ان دوائیوں کا ذکر چھوڑ دیا کرو، انہوں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ امن خانزادہ کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ یہ سب باتیں چھوڑیں اور آپ اور یہ بتائیں کہ اس دیا کو واپس لینے کے لیے کون جا رہا ہے؟ صفیہ خانزادہ نے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، دیا کو لینے خان جائے گا، وہاب خانزادہ نے اپنی زوجہ کی بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے کہا اور امن کی طرف دیکھا جو ان کی بات سن کر سر جھکا گیا اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہاں آپ نے، یہ اس کا شوہر ہے تو قاعدے سے اس کو ہی جانا چاہیے۔ صفیہ خانزادہ نے بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ اب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ خان، کیا ہوا؟ وہاب خانزادہ نے استفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں بابا جان، میں نے نہیں جانا لینے، پلیز آپ اور امی چلے جائیں اس کو لینے یا پھر ثنایا کو لے جائیں، آخر یہ بھی تو میری بہن کی طرح ہے، اس نے نیچے منہ کر کے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ان تینوں نے حیرت سے اس کو دیکھا لیکن وہ اپنی بات مکمل کر کے ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ گیا۔ ثنایا نے چونک کر اسے دیکھا جو اٹھ رہا تھا۔ اسے کتنی خواہش تھی ایک بھائی کی، آج اس کی یہ حسرت بھی پوری ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے رشتے واپس لیے تھے تو اس سے زیادہ اسے پیار کرنے والے رشتے عطا بھی کیے تھے۔ بے شک والدین کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، آج کوئی نہ کوئی تھا جو اس سے پیار کرتا تھا۔ وہاب خانزادہ نے اچنبھے سے صفیہ خانزادہ کی طرف دیکھا، وہ بھی امن کے اس رویے پر حیران سی بیٹھی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کریں، ثنایا اور میں جا کر لے آتے ہیں، بعد میں تو خان نے ہی چھوڑنا اور لانا ہے دیا کو ہمیشہ۔ صفیہ خانزادہ نے ماحول میں چھائی تلخی کو ختم کرنے کے لیے مسکرا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم دونوں چلے جانا، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ امن کے اس لیے دیے انداز پر انہیں بہت افسوس ہوا تھا، اس لیے وہ بھی وہاں سے اٹھ گئے۔ صفیہ اور ثنایا نے ان کو افسردہ دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہی سر جھکا گئیں، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ امن بات سننے کو تیار تھا ہی نہیں، ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس نے شادی کر لی تھی، ان کے مطابق وہ خود ہی آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لے گا۔ وہ دل میں اس کی زندگی میں خوشیوں کی دعا کرنے لگی۔ سنو، رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو وہ اپنے موبائل پر کچھ کرنے میں محو تھا، صوفے کے پشتے ٹیک لگائے نیم دراز سا بیٹھا تھا۔ اس نے بنا سر اٹھائے اس کی موجودگی محسوس کیے اس کو پکارا۔ وہ جو چینج کرنے کے غرض سے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے قدم امن خانزادہ کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئے، اور وہ آگے جانے کے بجائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی اور آہستہ سے بولی، جی؟ وہ آہستگی سے استفسار کرنے لگی۔ بیڈ کے سائڈ والی دراز میں ایک کیس ہے، اسے نکال لو۔ امن خانزادہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر ازلی بے نیازی سے کہا اور اپنے موبائل میں مصروف رہا۔ وہ اس کی بات سن کر ویسے ہی واپس مڑی اور دراز کے پاس جا کر اس کو آہستہ سے کھول کر اس میں سے وہ چھوٹا مخملی کیس نکال کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے ڈبہ کھولا، اس میں ہیرے کی جگمگ کرتی خوبصورت ڈیزائن والی انگوٹھی دیکھ کر بے ساختہ اس کے منہ سے تعریف نکل گئی۔ واو، کتنی پیاری ہے یہ! امن خانزادہ جو موبائل پر کچھ آفیشیل میسج ٹائپ کرنے میں مگن تھا، اس نے دیا کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ناگواری سے سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دیا نے اس خوبصورت انگوٹھی کو نکال کر دیکھا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ انگوٹھی دوبارہ باکس میں واپس ڈال دی۔
آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی امن خان زادہ کے پاس آ گئی اور ڈرتے ڈرتے اس سے مخاطب ہوئی۔ آپ گفٹ یوں دیتے ہیں؟ اگر لیا ہی ہے تو اپنے ہاتھ سے پہنا دیں۔ اس نے دیا کی بے سروپا خواہش سن کر خونخوار نظروں سے اسے گھور کر دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر بولا، ایسے فضول کام مجھے نہیں آتے اور نہ میں نے کبھی کیے ہیں۔ دیا نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا اور پھر التجائی انداز میں بولی، پلیز خان۔ امن خان زادہ اس کے منہ سے پھر خان کا لفظ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے دیا کے سر پر پہنچ کر اس کے بازوؤں کو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے غرایا، میں نے تمہیں پہلے بھی روکا تھا کہ مجھے خان مت کہنا، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات تمہارے دماغ میں نہیں گھستی۔ وہ جو اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اچانک پڑنے والی اس صفات پہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی والا مخملی کیس بھی نیچے گر گیا۔ امن کی انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بازوؤں پر ہونے والے درد کی وجہ سے اس کے بڑے بڑے سیاہ نین کٹورے لبالب آنسوؤں سے بھر گئے۔ اس کے عمل پہ تو دیا کی زبان پہ قفل لگ گئے۔ وہ بس شکوہ کنار ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے گئی۔ نیکسٹ ٹائم دھیان رکھنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ اس نے وارن کرنے والے انداز میں کہا اور ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں کو چھوڑ کر اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ جو بالکل اس کے سہارے پر کھڑی تھی اس کے جھٹکے اور دھکے سے سنبھل نہ پائی اور لڑکھڑا کر نیچے کارپیٹ پر گر گئی۔ آنسو لڑکیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، جس کو اس نے صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اس سے تھوڑا دور کارپیٹ پر پڑا مخملی کیس کھلا پڑا تھا، جس میں سے وہ بھی انگوٹھی نکل کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ بھی اپنی بے وقتی پر بالکل اسی کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ امن خان زادہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے ساری رات لائبریری میں گزاری تھی۔ وہ بہت عجیب سا شخص تھا۔ رات کو اس کا روپ دیا کے سامنے اور ہوتا اور دن کو اپنے والدین کے سامنے کچھ اور۔ وہ پل پل روپ بدلتا تھا، پل میں تولا، پل میں ماشا۔ دیا نے بھی وہ پوری رات اپنی بے حرمتی اور کم مائگی پر رو رو کر گزاری، اور پھر بہت سا رو لینے کے بعد اس نے بڑی بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر آنسو صاف کیے اور خود سے عہد کیا کہ وہ اب کبھی نہیں روئے گی۔ اور سب سے اہم کام جو اس نے کرنا تھا وہ اس لڑکی کا پتہ لگانا تھا جس کا ذکر امن خان زادہ نے پہلی رات کیا تھا۔ شادی کے بعد روٹین لائف شروع ہو چکی تھی، لیکن دعوتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا۔ ان دونوں کی زندگییں ایک ہی کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح گزر رہی تھی۔ دیا نے اس رات کے بعد امن خان زادہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی امن خان زادہ کو اس بات سے کوئی فرق پڑا تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسے راستے پر چل رہی تھی جس کی منزل کہاں تھی یہ اس کو بھی پتہ نہیں تھا۔ آج وہ لوگ سمیہ کے گھر جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے دعوت پر مدعو کیا تھا۔ امن خان زادہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، اس لیے اس نے جلدی سے وارڈروب سے ایک ہلکے سے کام والا قدرے سادہ سوٹ نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ ایک ہفتے سے بہت ہیوی ڈریسز پہن رہی تھی، اس لیے اس نے سمپل ڈریس منتخب کیا تھا۔ گھٹنوں تک آتی لائٹ پنک اور سی گرین کے امتزاج کی ڈیزائنر فراک اور چوڑی دار پاجامہ میں ملبوس سونے کے چھوٹے چھوٹے پیارے سے ایئر رنگ پہنے، ہلکا سا میک اپ کر کے گلابی لبوں پر ہلکا گلابی لپ گلوز لگائے، اپنے کالے لمبے اور سلکی بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں اور انگلی میں وہی انگوٹھی پہنے وہ تیار ہو چکی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ کا داور آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر سیٹ کر کے وہ کمرے سے باہر جانے لگی، کیونکہ وہ اس دن سے امن کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ لیکن پھر یاد آنے پر وہ مڑی اور وارڈروب کھول کر اس میں سے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض اور خاکی رنگ کی شال نکال کر اس نے بیڈ پر رکھی۔ وہ آفس کے لیے پینٹ کوٹ منتخب کرتا تھا، لیکن گھر میں اور فیملی کی دعوت میں شریک ہونے کے لیے شلوار قمیض پہنتا تھا۔ اتنا تو وہ اسے جاننے لگی تھی۔ اسی مناسبت سے اس نے امن کے کپڑے نکال کر ترتیب سے رکھ دیے اور ان چیزوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلنے لگی، اندر آتے امن خان زادہ کے سینے سے بری طرح سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ اس کو لگا کہ جیسے وہ کسی آہنی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کا سر بہت زور سے چکرایا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ امن خان زادہ نے غصے سے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس نے آج پہلی بار دیا کو اتنے قریب اور غور سے دیکھا تھا۔ اس کے کھلے سیاہ گھٹاؤں سے گیسو کمر پر لہرا رہے تھے اور دوپٹہ شانے پہ بے نیازی سے رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر درد کے آثار تھے اور وہ بے پرواہ سے سر کو ہاتھوں میں پکڑے مسل رہی تھی۔ نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر خان کی طرف دیکھا، جو ٹکٹکی باندھے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملیں تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور 2 قدم چل کر کمرے میں آ گیا اور ایک دم سے بہت غصے میں اس کو جھڑکنے لگا۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ کبھی تو آنکھوں کا استعمال کر لیا کرو۔ دیا نے اپنے دکھتے سر کو سہلا کر تعجب سے اس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس نے خاموش کھڑی دیا پر ایک ناگوار سی نظر ڈالی اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ سوری خان، آپ کے کپڑے میں نے نکال دیے ہیں، وہ سامنے بیڈ پر رکھے ہیں، پلیز پہن لیجیے گا۔
خان کو وارڈروب کے پاس جاتا دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا اور بغیر اس کی طرف دیکھتے باہر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ اگر وہ وہاں رک جاتی تو دوبارہ خان نے اس کی درگت بنا دینی تھی۔ وہ ہر بار اس کے روکنے کے باوجود بھی وہ اس کو خان ہی کہتی تھی، جس سے امن کا غصہ اور بڑھ جاتا تھا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ وہ غصے سے بڑبڑایا اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ اس نے غصے میں یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دیا کے سلیکٹ کیے ہوئے کپڑے پہن رہا تھا۔ سمیہ کے گھر ان سب نے ان کے خوب آؤ بھگت کی۔ صفیہ خانزادہ اور وہاب خانزادہ اپنے ساتھ ثنایا کو بھی لے کے گئے تھے۔ سمیہ نے ثنایا اور دیا کے ساتھ مل کر خوب باتیں کی۔ ثنایا بھی اب پہلے سے کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ ایک خوشگوار دعوت اٹینڈ کر کے وہ لوگ رات کو سمیہ کے گھر سے بہت لیٹ آئے تھے، اس لیے دیا تو آتے ہی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ امن خانزادہ جب کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور چینج کر کے وہ بھی رخ موڑے بیڈ پر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بول چال بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ صرف ضرورت پڑنے پر ہی وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ شروع میں دیا نے اسے بہت منانے کی کوشش کی تھی، لیکن امن تھا کہ اپنی ہی سوچ میں گرداں تھا۔ تھک کر دیا نے اپنی ساری کوششیں ترک کر کے اسے پوری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔ وہ ابھی اس کے رویے سے دل گرفتہ تھی، پھر آہستہ آہستہ اپنے خول میں بالکل سمٹ کر رہ گئی۔ صبح سے ثنایا کو اپنی طبیعت کچھ گری گری سے لگ رہی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ بھی کھاتی تو ایسا لگتا معدے سمیت باہر آ جائے گا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کے ملحقہ باتھ روم کے واش بیسن پر جھکی بری طرح سے الٹیاں کر رہی تھی۔ صبح سے یہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ اس کی بیسن پر جھکی تھی۔ اپنی گری ہوئی حالت کے چلتے وہ ناشتے کے بعد کمرے میں ہی پڑی تھی۔ صفیہ خانزادہ جو اسے صبح سے ہی باہر نہ آتے دیکھ کر شش و پنج میں مبتلا تھیں، اس کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے اندر آئیں تو اسے واش روم میں دیکھ کر صورت سے اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا؟ ثنایا تم ٹھیک ہو؟ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آنے والی فکر مندانہ آواز پر چونک کر سر اٹھایا تو صفیہ خانزادہ کو اپنی پشت پہ کھڑے پایا۔ ثنایا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ وہ اب فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے خود بھی اپنی حالت سے انجان تھی۔ جی مومانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتار کر وہ اب اس سے اپنا چہرہ صاف کرتی پیچھے کی طرف مڑی جہاں صفیہ خانزادہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مومانی جان، پتہ نہیں کیوں صبح سے الٹیاں ہو رہی ہیں۔ ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ الٹیاں ہو رہی ہیں اور کیا پیٹ درد کر رہا ہے؟ تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ان کی نظروں سے اس کے ہاتھ کا پیٹ پر جانا چھپا نہ رہ سکا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جی بس الٹیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنے درد کو نظر انداز کیے وہ نارمل لہجے میں بولی۔ ثنایا انہیں اپنی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ ہی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں مومانی جان، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پلیز بیٹھیے نا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتی ہوئی بولی تو وہ بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بات کرتے ہوئے ثنایا کے پیٹ میں پھر سے درد ہوا تو اس کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی۔ ساتھ ہی اس نے دوبارہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو صفیہ خانزادہ مزید پریشان ہوئی اس کی حالت کو لے کر۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ثنایا بیٹا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، ایسے دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے میں کیا حرج ہے بھلا؟ نہیں مومانی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہاں ٹھیک ہو؟ الٹیاں ہو رہی ہیں تمہیں ثنایا، کچھ عقل بھی استعمال کرو کہ الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ جیسے اس کی ضد سے چڑ گئی تھی۔ جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہ سچ ہوا تو، وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ کیوں ہوتی ہیں الٹیاں؟ مجھے تو نہیں پتہ، شاید میں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چادر لے لو۔ وہ اس کے بعد انسنوی کرتے ہوئے اسے اٹھنے کے لیے بولی۔ جی اچھا مومانی جان۔ وہ کبرڈ سے بڑی شال نکال کر اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے ہوئے ان کی تقلید میں باہر نکل گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نئے قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔